सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। अमूमी तौर पर सियासी हालात पर हम तज्ज़िया पेश करते हैं, लोगों की ओपिनियन लेते हैं इस प्रोग्राम में। लेकिन आज पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। वहाँ पर सरमायाकारी की क्या सूरत हाल है, फंक्शनिंग कैसे है, और उसके लिए हमारे पास स्पेशल मेहमान हैं आज, सरदार तनवीर इलियास। ये मेहमान खसूसी ये हैं मुआवन खसूसी सरमायाकारी और तिजारत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के। इससे पहले इन्वेस्टमेंट बोर्ड को भी ये हेड करते रहे हैं। इनको इसलिए आज हमने दावत दी है कि ये रवायती सियासतदान नहीं है और बिज़नेसमैन हैं, बड़े कामयाब बिज़नेसमैन हैं, और जितना मैंने देखा है इनकी फंक्शनिंग को, बड़ा टू द पॉइंट, प्रिसाइसली और रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं। इसलिए इनको दावत दी है। अगर किसी रवायती सियासतदान को बुलाएं, उससे सवाल करेंगे, फिर वो आगे वैसे ही जवाब देगा। जो स्टेटेड पोजीशंस हैं उनसे कोई भी रवायती सियासतदान हटता नहीं है। ये कामयाब बिज़नेसमैन इतने ज़्यादा हैं कि अभी आप देखें, इनके भाई जो हैं वो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो सरदार तनवीर इलियास से जो आज हम पूछेंगे कि जो पंजाब हुकूमत है, 2.5 साल हो गए ये उसके साथ मुंसलिक हैं। अभी तक अगर इनसे पूछा जाए कि कौन सी वो चीज़ है 2.5 साल में जो इस हुकूमत ने की है जिसको ये हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस समझ सके। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए आज। तो ये बताइए कि आप उस्मान बुज़दार साहब के साथ काम करते हैं, उनकी टीम का हिस्सा हैं और बड़ा अहम पोर्टफोलियो है आपका, सरमायाकारी, तिजारत, उससे पहले इन्वेस्टमेंट बोर्ड। पंजाब में हम बंदों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसको हम ये कह सकें कि जनाब ये इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है। माजी में भले वो माल खाते थे, कुछ भी था, कोई बस नज़र आती है, कोई ट्रेन नज़र आती है, भले उसमें कितना भी पैसा लग गया हो। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? सबसे पहले समी इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए मौका दिया, आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में। देखिए, मैं जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर जो अपने अल्फाज मेरे लिए कहे, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक चीज़ आपको भींगा, आप पाकिस्तानी के तौर पे, चूँकि जो चीज़ मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड पे, मैं पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर कुछ नहीं हो रहा, वो इस बात से ख़ाइफ है कि जब ये 5 साल पूरे होंगे इस गवर्नमेंट के, मौजूदा जो सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट है, जिनको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वहाँ पे बैठाया, और जो पिछली हुकूमतें हमारी रही हैं, उनके साथ जब आप मुवाजना करेंगे तो आपको पिछली हुकूमतें बहुत निचले लेवल पे नज़र आएंगी कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी थी। देखिए, किसी चीज़ का प्रोपेगेंडा करना या शो करना, और एक चीज़ होती है जो रियलिटी में होना। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त पंजाब के अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो आपकी इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं, वो इससे पहले माजी में न किसी को फैसिलिटेशन थी, न मौजूद थी, न किसी ने इस तरफ देखा है। देखिए, बसेस चलाने से इकॉनमी आगे नहीं बढ़ती है। बसेस के साथ आम आदमी को वो फ़ायदा नहीं है जिस लेवल का आप आए थे या आपने प्रोपेगेंडा किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी, चूँकि पंजाब के अंदर आपका एग्री बेस इकॉनमी है मेजॉरिटी, और उस एग्री बेस इकॉनमी के हवाले से आपने कभी वो मेजर्स नहीं लिए कि जो आप मेजर्स ले सकते थे। आप ये देखिए कि जब हमारे पास यहाँ पे हम काटन 1 करोड़ 20 मिलियन यानी 12 मिलियन बेल हम पैदा करते थे, तो हिंदुस्तान के अंदर 9 मिलियन थी। आज हिंदुस्तान 40 मिलियन के ऊपर है और हमने 5-6 मिलियन। आपने क्या मेजर्स लिए कि आपका काटन का एरिया, जो कि 1 मिलियन बेल का मतलब ये है कि $1 बिलियन की एक्सपोर्ट आप करने जा रहे हैं, तो हमने क्या मेजर लिए कि हम अपनी इस काटन जो आपकी ये कैश क्रॉप है कि हम इसको आगे लेके जाते। इसी के साथ आप अपनी वीट के हवाले से अगर आप देखें तो आपको जो माजी में पॉलिसीज़ लेनी चाहिए थी आप वो नहीं ले सके। राइस के हवाले से जो आप पॉलिसीज़ ले सकते थे नहीं ले सके। आप माजी के स्टैटिस्टिक्स अगर आप उठा के देखें तो पिछली हुकूमतों के दरमियान 600 से 700 मिलियन डॉलर का आपका मैंगो, सेम आपका सिट्रस, ये फल ज़ाया हो जाते थे। जब ये चीज़ें ज़ाया होती हैं तो ज़िम्मेदार को उसका रिवार्ड नहीं मिलता और वो डिस्करेज हो जाता है। उसके पास इतनी पसली नहीं होती है कि वो आगे उसका इंतज़ार कर सके, वो डिस्करेज होकर किसी दूसरी लाइन की तरफ चला जाता है। इंडस्ट्री के हवाले से आप माजी में ये देखें कि आपके पिछला सारा 70 साल आप टाइम आप देखें कि आपने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कितने बनाए।
प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, जब हम इसकी 2 साल कारकर्दगी की बात करते हैं, तो इस कारकर्दगी के अंदर 7 स्पेशल इकनॉमिक जोन मौजूदा गवर्नमेंट ने बनाए। इससे पहले माजी में सिर्फ 3 बन सके थे। हम ये समझते, देखिए स्पेशल इकनॉमिक जोन जब बनते हैं, इसकी आपकी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। इस वक्त इंडस्ट्री के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारी जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बने हैं, वहाँ पे पंजाब में लोग क्यों में लगे हुए। आप टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, हमारा फैसलाबाद, मैंने आपके माजी में 1 साल पहले एक प्रोग्राम में मैंने आपसे बात की थी कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो स्पेशली हमारे दूसरे मुल्कों में गया और बांग्लादेश के अंदर गया, हमारा शिफ्ट होकर कराची से, हमारी कोशिश ये होगी कि ये टेक्सटाइल वैल्यू एडिशन वापस पंजाब की तरफ आए और पाकिस्तान के अंदर आए। तो मैं इसके ऊपर बड़ा 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग अब हमसे जगह मांग रहे हैं। हम अगर किसी को 10 एकड़ जगह दे चुके हैं तो वो 20 एकड़ की डिमांड कर रहा है, हम किसी को 20 दे चुके हैं 30 की डिमांड कर रहे हैं। आप इस कोरोना के टाइम में देखें कि जब आपकी बिल्कुल फ़्लाइट्स नहीं थी, जब आपका सारे का सारा रेसोर साइल मअतल हुआ था, उस दौरान भी पंजाब के अंदर से हमने फ्रूट और वेजिटेबल $15 करोड़ से ज़्यादा की एक्सपोर्ट किए। अब जो हम करने जा रहे हैं, हम ग्रीन चैनल एक्सपोर्ट नेटवर्क एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं पंजाब के अंदर। इंशाल्लाह जो चीज़ हमारी एक्सपोर्ट की तरफ जा रही होगी वो स्पेशल हैंडलिंग होगी। हर आदमी को हमने ये रियलाइज़ कराना है कि ये आपके मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने जा रहे हैं। आप इनको सलूट करें और इनके रास्ते से तमाम हेडल्स को हटा दें। देखिए, जो आपका एक एस्टेब्लिश सिस्टम है, उसके अंदर अगर माजी में वो कहें कि किसी जगह पे उन्होंने ग्रीन चैनल, ऐसी स्टीयरिंग कमेटियाँ बनाई हों, ऐसे ग्रीन उन्होंने गेट एस्टेब्लिश किए हों कि जिससे बिजनेसमैन आए और उसको हाथों हाथ लिया जाए और ये कहा जाए कि आज ऐसा सिस्टम लेके आए हैं कि जिससे बिजनेसमैन को धक्के पड़ रहे हैं या उसके लिए मुश्किलात हैं। ये चीज़ें अगर माजी में जिस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं अगर वो होती तो फिर हमें ये ना करना पड़ता। लेकिन मैं एक आपकी बात सही है, मैं इस पर तफसील से भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। अब देखें, जो सपोर्ट प्राइस है वीट की, इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है, अभी भी हम जो सपोर्ट प्राइस रख रहे हैं उस पे एक तो हमारा जो काश्तकार है उससे वो इनकरेज नहीं होगा वीट की उसको काश्त करने के लिए, और दूसरा अगर हो भी जाए तो क्यों कोई सरकार को वीट बेचेगा। वो तो बाहर की जो पार्टियां जैसे पहले वो वीट उठा के ले गई, वो वीट उठा के ले जाएंगी। तो आटा जो सबसे गरीब आदमी के पास यही एक चीज़ है कि वो कुछ भी ना हो तो रोटी प्याज के साथ खा लेता था। अब तो प्याज भी इंडिया से आता है, वो भी बड़ा महंगा, और आटा जो है जो उसकी सपोर्ट प्राइस है, हमारा जो मुल्क आज से कई साल पहले यानी हमारे पास गंदम इतनी होती थी, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी आप ये देखिए कि ये जो वीट के हवाले से है, माजी में भी और अब भी मैं ये समझता हूँ। देखिए, जो हमारी माजी की सपोर्ट प्राइस थी जो 1300 हमने रखी हुई थी, अभी हमने उसके अंदर इजाफा किया। ये अगरचे इसके ऊपर अभी डिबेट है कि इसको फर्दर कहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन ये वो आपकी मिनिमम गारंटीड प्राइस होती है। देखिए, किसी को बाहर मार्केट में बेचने से या अगर कोई आदमी नहीं बेचना चाहता उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। अगर वो किसी प्राइवेट किसी को देना चाहता है दे दे, खुद अपने पास रिटेन करना चाहता है रिटेन कर ले, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये गवर्नमेंट उसको गारंटी करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब हम लेके आते हैं कि जी इतने पे आप ये बेच सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो ज़िम्मेदार को इशू है हम जो देख रहे हैं, जिसके ऊपर पंजाब में बहुत काम होने वाला है, कि जो आपका सीड है वो उस क्वालिटी का नहीं है। आपके 3 सेगमेंट के अंदर, काटन के अंदर, राइस के अंदर और वीट के अंदर, हम हाइब्रिड सीड के नाम पे जो सीड हमारे मुल्क में किसी न किसी चैनल से आ रहा है, जिसको अभी रिसेंट हमारी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हम जो फर्टिलाइज़र के अंदर, सीड्स के अंदर सब स्टैंडर्ड चीज़ें लेके आना चाह रहे हैं या लेके आते हैं, उनका पीछा किया जाएगा। हम अपने फार्मर को सफ़र नहीं होने देंगे। तो सपोर्ट प्राइस के हवाले से ये मिनिमम है। मुमकिन है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में इसको फर्दर गवर्नमेंट रिव्यू करेगी, लेकिन इस वक्त इसको इजाफा किया गया। देखिए, जो गंदम की शार्टेज हुई वो पैनिक होने से हुई, उसकी प्रोडक्शन में इशू नहीं था। माजी में आज से 2 साल पहले आपके मुल्क में ये डिबेट थी कि इंडिया के अंदर जो सपोर्ट प्राइस है वो 900 है और ईस्ट पंजाब के अंदर स्पेशली, और यहाँ पे हमारे पास 1300 है। तो हमें सपोर्ट प्राइस रिड्यूस करनी चाहिए। आज आप ये देखें कि जब इस सपोर्ट प्राइस की हम बात कर रहे हैं तो ये सपोर्ट प्राइस उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि एक फार्मर के लिए इस वीट के ऊपर, चूँकि इसके ऊपर जो उसका खर्चा आता है ये उसके लिए इस वक्त रिजनेबल है। ये चूँकि जो एक ख़ास हाइप क्रिएट की गई, चूँकि फार्मर्स की जितनी एसोसिएशन हैं उनके साथ हमारी क्लोज कोऑर्डिनेशन भी रहती है, मीटिंग्स भी होती हैं। ये सपोर्ट प्राइस इस वक्त ज़्यादा ले आई गवर्नमेंट। अगर ये आप ये पैनिक ना क्रिएट किया होता
یہ شارٹ فال نہ ہوتا جو ہم ابھی گندم امپورٹ کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس کے اندر سے 200 روپے کا بھی اضافہ کرتے تو فارمر اس کے اوپر بھی سیٹسفائی ہوتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چیزیں حتمی نہیں ہوتی. آپ ایز پر مارکیٹ کنڈیشن آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں، آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. میں ابھی ریسنٹلی میں لودھنا اور یہ ملتان کے علاقے میں تھا، تو مجھے وہاں پر یہ موقع ملا. میں نے بہت سارے جو ذمہ دار ہیں ان سے بات ہوئی. ایک جو کامن کمپلینٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو پیسٹیسائیڈز ہیں خاص طور پر کاٹن کے حوالے سے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے تھی، اور اس حوالے سے گورنمنٹ کوئی کسی طرح کی نہ کوئی ایجوکیشن دیتی ہے، نہ کوئی اس کی کوالٹی کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ یہ جو ایک میڈیسن آئی ہے، پیسٹیسائڈ آئی ہے، اس کے کیا اثرات ہیں. جو وہاں پر جو وہ مکھیاں اور جو سنڈی حملہ کرتی ہے اس میں بڑا ان کا نقصان ہوا. اور یہ جو آپ 12 ملین بیل سے ہم 5-4 ملین بیل پہ آ گئے ہیں، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 1 ملین جو ہے $1 بلین کے برابر ہے. تو عملی طور پر ہمیں کچھ ہوتا ہوا اس حوالے سے اب 2.5 سال تو ہو گئے اس گورنمنٹ کو بھی آئے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا اس حوالے سے. دیکھیے جو پیسٹیسائزنگ ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ 100% رائٹلی آپ نے یہ کہا، اور ہم نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی ہے کہ پیسٹیسائزنگ انفیکٹ ہمارے ملک میں ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور وہ ہر جگہ پہ اس کی ایکسپلائٹیشن کرتا ہے. اور وہ جب اس کے رزلٹ نہیں نکلتے تو اس کے باوجود بھی وہ فارمر کو رسپانسیبل ٹھہراتا ہے کہ تمہاری غلطی ہے. اور وہ ایسے اس کے اندر ایسی کمپوزیشن اس کو دے گا کہ اس کمپوزیشن کے ساتھ یوز کرو، اور اس کو ایٹ اینڈ یہ کہے گا کہ آپ نے یہ کمپوزیشن چونکہ یوز نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہم نے اب جو ہیلپ ڈیسک ہم قائم کرنے جا رہے ہیں، 3 چیزیں ہم سے یہ اس کے اندر ہٹ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ یہ پیسٹیسائزنگ ہے آپ کی، فرٹیلائزر ہے اور سیڈ ہے. اور یہ جب تینوں چیزیں ایڈریس ہو جائیں گی تو آپ اپنی ایکسپورٹ بھی دیکھیں گے، اس کے ٹارگیٹس بھی آپ کے اچیو ہوں گے، اور آپ کی ییلڈ بھی آپ دیکھیں گے. چونکہ ہماری ییلڈ جو نہ بڑھنے کی وجہ اور ہمارے ٹارگیٹ نہ اچیو ہونے کے پیچھے یہ دیکھیں جب آپ کی فرٹیلائزر سب سٹینڈرڈ ہے، جب آپ کی پیسٹیسائزنگ سب سٹینڈرڈ ہے. اور پیسٹیسائزنگ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ماضی میں جو ہم نے انکریج نہیں کیا کہ یہ پیسٹیسائزنگ اور فرٹیلائزر بہت زیادہ سے زیادہ آپ کے اپنے ملک میں بن سکتی تھی. آپ کے ملک میں بڑا ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن ہماری یہ ڈرائیو ہی نہیں رہی. ہم کچھ چند ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں، ان کے آگے ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. اس چیز کو انکریج کریں کہ یہ آپ کے ملک میں بنے اور اس سٹینڈرڈ کی بنے کہ آپ کا ملک ایکسپورٹ کرے. اچھا میں سوال یہاں پر آپ نے رائٹلی، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو ادراک ہے اس بات کا، اینڈ یو آر ایکنالوجنگ کہ یہ ایشوز ہیں. عام طور پہ جب میری بیوروکریٹس جن سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پر یہ معاملہ اس لیے حل نہیں ہوتا کہ جو ہمارے حکمران ہیں عمومی طور پر وہ جن لوگوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ انڈسٹریلسٹ، جو فارمر ہے جو ذمہ دار ہے اس کا اب اتنا پولیٹیکل انفلوئنس نہیں رہا. اس لیے چاہے سپورٹ پرائس کا معاملہ ہو، چاہے پیسٹیسائڈ کی کوالٹی ہو، چاہے سیڈ کو سرٹیفائڈ کرنے کے لیے، یعنی جو ایگرو بیسڈ اکانومی کو جو چیزیں پروپیل کرتی ہیں وہاں پر ہمیں حکومت کی سنجیدگی نظر نہیں آتی. آپ معاون خصوصی ہیں چیف منسٹر کے، ڈو یو کم اکراس دس سچویشن؟ آپ بھی کوئی اس قسم کی ٹینڈنسی دیکھتے ہیں؟ حالانکہ مجھے پتہ ہے بزدار صاحب جو ہیں ایک دیہاتی آدمی ہیں. دیکھیے جو آپ کا سوال ہے، میں اس حوالے سے نہیں کہ سوال کے اندر چونکہ یہ اس کا جز موجود ہے کہ بیوروکریسی یہ کہتی ہے، میں حقیقت میں اگر آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں تو ہماری گورنمنٹ کو جن مسائل کا سامنا ہے اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پرائسز کے حوالے سے ایک ایشو ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں. صبح سے شام ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ پرائس جہاں پہ کنٹرول نہیں ہوئی اس کے پیچھے ایک فیکٹر تو تھا. آپ نے دیکھا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، ڈالر آرٹیفیشلی ہم نے ہولڈ کیا ہوا تھا. جب ڈالر کو آپ نے فری اکانومی کے تحت اس کو لائے تو اس سے آپ کی کرنسی ویک ہوتی ہے اور اس سے ایک مہنگائی کا ایلیمنٹ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. لیکن جو دوسرا میجر پارٹ تھا جو ہماری عام ایڈمنسٹریشن یا بیوروکریسی نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. اور اس میں آپ کے ساتھ آپ کے پروگرام میں یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہماری جو سول بیوروکریسی ہے اس میں 15 سے 20% سے زیادہ لوگ پازیٹیو مائنڈ کے نہیں ہوتے. اور وہ یہ جو چینج ہے، جو عمران خان والی جو چینج ہے، جو عام آدمی اس چینج کو سمجھ نہیں پا رہا اور اس چیز کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمران خان وہ ہے جو ہار نہیں مانا کرتا، جو دنیا کے بڑے سے بڑے میدان میں اترا ہے پاکستان کا فلیگ لے کے، اور جو ہر روز سورج کی طرح غروب ہوتا ہے اور اگلے دن پھر طلوع ہوتا ہے. یہ بیوروکریسی سمجھی نہیں اس چیز کو جہاں پہ ان کو اپنا پارٹ ادا کرنا چاہیے تھا. آپ سمیع ابراہیم صاحب بینگ عام پاکستانی، میں ایک بینگ عام پاکستانی، اگر آپ یہ دیکھیں ہم اکثر ایک سوال کرتے ہیں کہ جی فلاں آدمی کا کام نہیں ہوتا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کام کون نہیں کرتا. اگر کوئی فائل رکتی ہے تو وہ کہاں رکتی ہے، کون ہے جو کام نہیں کرتا.
تو جو پازیٹیو لوگ ہیں، لوگ بہت دفعہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں جی آپ نے اتنے چیف سیکرٹری چینج کر دیے، آپ نے اتنے سیکرٹری چینج کر دیے. یہ عمران خان اس لیے چینج کر رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کو جیت کے لیے بہت دفعہ بالنگ آرڈر بھی چینج کرنے پڑتے ہیں، بیٹسمین آرڈر بھی چینج کرنے پڑتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کس کو چانس دینا ہے. جب آپ پرفارم نہیں کر رہے، چونکہ یہ جو انگریز کا ماڈل ہے، اگر آپ وہ عوامی ماڈل لے کے آئیں گے جس کی عمران خان بات کر رہا ہے، تو وہ پھر ان کا کام نہیں بنتا. اس میں نے کہا 15-20% ایسے لوگ ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں اپنی ریفارمز لانی ہوں گی. دیکھیے ایز فار ایز جو ایگریکلچر کے حوالے سے یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کے نزدیک انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم ایک ایگری بیس اکانومی ہیں. آج بھی آپ اپنی انڈسٹریل ایکسپورٹس دیکھیں اور آپ اپنی ایگری ایکسپورٹس دیکھیں، اس کے بغیر تو آپ کا گزارا ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن کیری کر رہے ہیں، اور ہماری پاپولیشن گروتھ ریشو دیکھیں. اگر ہم اپنی اس کو فوڈ سیکیورٹی کو انشور نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے فارمر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو آپ آئندہ آنے والے سالوں میں کسی بھی بڑے سانے سے دوچار ہو سکتے ہیں. یو ہیو سیڈ اٹ ویری رائٹلی سردار صاحب. 12 ملین آپ کو سیڈ چاہیے، 12 ملین ٹن ویٹ کا، صرف 4.5 ملین یا 5 ملین ٹن سیڈ آپ کے پاس سرٹیفائڈ ہے. جو بیچارہ کسان ہے، جو ہم یہ پروڈکشن کی جو بات کر رہے ہیں کہ انڈیا میں اتنی اس کا وہ پروڈیوس ہے پر ایکڑ، گنے کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، کاٹن کے حوالے سے دیکھ لیں، ویٹ کے حوالے سے دیکھ لیں. ہم جو جدید ترین جو چیزیں، مشینری اور جو پیسٹیسائڈز یا سیڈ جو ہمیں چاہیے، وہ ہمیں اتنی سرپرستی سرکار کی نظر نہیں آتی اس میں، اور ہم پیچھے ہیں. مطلب آپ بات کر رہے ہیں، بڑی زبردست بات ہے یہ، لیکن عملی طور پر جب ہم جاتے ہیں، گراؤنڈ پہ جاتے ہیں، جب کاشتکاروں سے ہم بات کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ان کا پرسان حال ہی نہیں ہے. اور پھر آپ یہ جو بیوروکریٹس کی بات کر رہے ہیں، بالکل چیف سیکرٹریز بھی ٹرانسفر ہوئے، سیکرٹری بھی ٹرانسفر ہوئے، لیکن کیا صرف ٹرانسفر کرنا حل ہے؟ وہ جہاں پر کسی جگہ پہ جائیں گے وہاں پر بھی وہی چیز کریٹ کریں گے. اس کو اٹھا کے سی پہ ڈپارٹمنٹ میں لے جاؤ، وہاں پر وہ بلاک کر دے گا. تو اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے کہ جو وہ افسران، آپ نے ذکر کیا ریفارمز کا، لیکن اب 2.5 سال تو ہو گئے اس حکومت کو. دیکھیے سمیع صاحب، یہ جو سول بیوروکریسی ہے ہماری نا، اس کے اندر آپ کے بھی بہت سارے دوست ہیں، ہمارے بھی بہت سارے دوست ہیں. اور جو میں نے پازیٹیو مائنڈ کی بات کی، جن کا فارن ایکسپوجر ہے اور باہر کے دنیا کے سسٹمز کو بھی وہ سمجھتے ہیں، وہ بھی اس چیز کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو انگریز کا ماڈل ہے وہ اب زیادہ دیر چل نہیں سکتا. ہمیں آج یا کل ہمیں اپنے سول ایڈمنسٹریشن کے سسٹمز کے اندر ریفارمز کرنی پڑیں گی، اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی لانی پڑے گی. دیکھیے جو سیڈز ہوں، فرٹیلائزر ہوں، یہ جو بھی چیزیں ہیں، دیکھیں ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. سیڈز کارپوریشنیں بھی بنی ہوئی ہیں، اس کے اندر بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی گورنمنٹ کے محکمے میں دیکھیں گے، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، ان کی اپنی جو ان کو ایک لائف کے لیے چیزیں ریکوائرڈ ہو سکتی ہیں ان کے پاس موجود ہیں. لیکن اگر وہاں ہم کسی سے یہ سوال کریں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ملک اور قوم کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی کوئی اچھا سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم کب تک الزامات ہی لگائیں گے کہ جی اس کا ہمیں اس کو ریفارمز کی طرف لانا پڑے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ پریزنٹ گورنمنٹ کی ٹرم ختم ہونے سے پہلے آپ کو اس کے اندر چیزیں بہت ساری ایڈریس نظر آئیں گی کہ ان سسٹمز کے اندر ہم اپنے فارمر کو نکالنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے. دیکھیے میری جتنے ہمارے ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہے، اور ہماری یونیورسٹیز کے جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ بالکل دیکھا، حالانکہ سینٹورس میں ایسا وہ جو زرعی یونیورسٹی کے وہاں پر وائس چانسلرز بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ، اور آپ نے آموں کی نمائش لگائی تو اٹ واز اے سرپرائزنگ. آموں کی، دالوں کی، سبزیوں کی ہم کر رہے ہیں. تو یہ کرونا کی وجہ سے کچھ چیزیں رکھی. اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ہمارے محکمے نے، پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ نے ہمارے صوبے کے اندر جو ہماری ایگریکلچر منسٹری ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہم نے لاسٹ ایئر 21 اور 22 جون کو ایگریکلچر ایکسپو کروائی، جس میں ہماری ہسٹری میں پہلی دفعہ 70+ کنٹریز کے فارن ڈیلیگیٹس آئے. یہ وہ چیز ہے کہ دیکھیے جو ملک خوراک امپورٹ کرتے ہیں ان کو اس چیز کا بڑا احساس ہے. وہ جب ہمارے پاس آئے، اور مڈل ایسٹ سے 2 ملکوں کی رائل فیملیز کے لوگ بھی آئے جو اس بزنس کے اندر ہیں، جو ہم سے امپورٹ کر رہے ہیں. اور آپ پچھلے 2 سالوں کے اسٹیٹسٹکس آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مینگو کی ایکسپورٹ میں ہم نے کتنا، مطلب ہے کہ اس کے اندر ہمارا اضافہ ہوا. 30% کے قریب ہماری مینگو کی ایکسپورٹ بڑھی ہے. دیکھیے جو آپ کے پاس بہت ساری چیزوں کی اسپیشلٹیز ہیں، اور جو آپ بہت ساری چیزیں جو آرگینک آپ پیدا کر رہے ہیں، دنیا میں اس کی اس وقت بڑی ڈیمانڈ ہو چکی ہے.
ہم باہر کی مارکیٹ تک جب ہم پہنچیں گے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو کہوں کہ جو ٹریسیبلٹی کا میکانزم ہے انفارچونیٹلی آپ کے ملک میں ابھی تک 1% بھی اسٹیبلش نہیں ہو چکا. بے شمار ملکوں کے یہاں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو ایمبیسیڈرز کا بتاؤں کہ ہمارے ساتھ وہ اس وقت کلوز کوآرڈینیشن میں وہ آپ سے گوشت امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. حلال میٹ کے اندر ہمارے ملک کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے. اور بہت سارے آپ کے دوست ملک ہیں جن کو آپ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہماری گورنمنٹ نے پہلی دفعہ چائنا کے ساتھ کیا کہ ہم اب سٹارٹ کر رہے ہیں گوشت، جبکہ ہم ویتنام کے تھرو چائنا کو گوشت بھیجتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے جو بات کہی ہے نا، میں اس میں ایک تھوڑا سا ایڈ کر دوں. میں خود میری چائنیز سے بات ہوئی تو مجھے جو سٹیٹسٹکس ملے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے. چائنا جو ہے وہ کوئی تقریباً یہ ویسٹرن چائنا اور جہاں پر یہ سی پیک کے ذریعے ہم چیزیں دیں گے، $50 بلین کا میٹ جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے. اور اگر پاکستان فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز جو ہے اس کا اگر کوئی صحیح بندوبست کر لے تو چائنیز یہ کہتے ہیں، ایک بڑا لبرل سا وہ جو گیس لگاتے ہیں کہ تقریباً $18 سے $20 بلین کا جو بیف ہے، میٹ جو ہے وہ پاکستان سے امپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہاں سے 18 یا 20 بلین کے صرف میٹ جائے تو پاکستان کے اندر واقعتاً یہ جو ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، لائف سٹاک کے اندر اتنی جو پرفارمنس ہے، تو ایک انقلاب لے آئے لوگوں کی زندگیوں میں. فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کو ہی ہم قابو نہیں کر سکتے. فٹ اینڈ ماؤتھ ہمیں ایشو آ رہا ہے بیف کے اندر. جی، ہمارا جو مٹن ہے اور جو آپ کا لائیو بھی آپ جو زندہ بکرے باہر جن ملکوں میں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں کہ آپ کے اس ریجن سے دوسرے ملک بھی بھیجتے ہیں اور آپ بھی بھیجتے ہیں. آپ کے بکرے کی پرائس وہاں ڈبل پرائس ہے. اگر کسی دوسری جگہ پہ اگر وہ میں آپ کو مڈل ایسٹ کی مثال دوں تو اگر انڈین بکرے کی پرائس وہاں پہ اگر 2000 درہم ہے تو پاکستانی جو ہے وہ 4-4.5 درہم کا بکتا ہے. مٹن میں ہمیں ایشو نہیں ہے، ہمیں ایشو آ رہا ہے بیف کے اندر، اور ہمارے ایکسپرٹ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں چونکہ ہمارے سینٹرل ایشیا سے بھی ہمیں بڑی ڈیمانڈ ہے. ہمیں روس کی طرف سے بڑا انسسٹ ہے کہ وہ ہم سے یہ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے اوپر ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے کہ اب ہمیں اس کو انشاءاللہ. اور میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ پنجاب کے اندر ہم ٹریسیبلٹی میکینزم کے ساتھ ایک برٹش کمپنی کے ساتھ ہم اپنے ایک ایریے میں کام شروع کر چکے. ان کا اپنا سلاٹر موبائل وہاں پہ ہوگا، وہ وہاں سے خود ہی ایکسپورٹ کریں گے. اور ٹریسیبلٹی سمیع صاحب دیکھیے اب دنیا جس طرح جا رہی ہے نا، ٹریسیبلٹی کے بغیر خواہ آپ ایگری کی کسی پروڈکٹ کے اندر آپ فارمر کے ساتھ پوٹیٹو کی کلٹیویشن ہے، آپ اس لیول پہ انوالو ہو جائیں گے. جب آپ کا ٹریسیبلٹی اسٹیبلشڈ ہو گئی تو آپ اس وقت دیکھیں گے کہ جو $بلین کی جو ایگری ایکسپورٹس ہو رہی ہیں اس میں ٹریسیبلٹی ہی ہے 100% جو سرٹیفائی کر دیتی ہے اس کو. اسی طرح آپ کا ڈیری کے اندر، لائف سٹاک کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو یہ ٹریسیبلٹی ہے. یہ ہم نے ایک ماڈل پروجیکٹ کے طور پہ ہم نے وہاں قصور میں شروع کیا ہے، لیکن آگے بڑھ کے ہم ٹریسیبلٹی کو فردر انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم مختلف یورپین کمپنیوں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. لوگ یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ چائنا کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کا چائنا جیسا کوئی دوست نہیں ہے جو آپ کے ساتھ جہاں پہ چائنا کھڑا ہو سکتا ہے یا آپ کا سپورٹ کر سکتا ہے اکانومی کے حوالے سے، یا سی پیک کے تھرو جو پاکستان کے بینیفٹس ہیں اس کے اندر. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو کہوں کہ یورپین بہت ساری کمپنیز ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پہ کام کر. لوگ یہ اکثر ہمیں جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی صرف آپ کے ساتھ چائنیز ہی کام کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. USA کی کمپنیز، یورپین کمپنیز، وہ چونکہ دیکھیے بزنس جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کا جہاں پہ بھی انٹرسٹ ہوگا وہ جائیں گے، وہ کام کریں گے. اور ان کمپنیوں کے لیے بھی ان ملکوں میں شاید وہ پوٹینشیل موجود نہیں ہے جو ہمارے ملک میں اور اسپیشلی ہمارے صوبے کے اندر موجود ہے، جو کام ہو سکتا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا کہ سردار عثمان بزدار کے ٹائم کو جب یہ ٹائم پورا ہوگا تو جو آج بات کر رہے ہیں میں یہ آپ کے ساتھ بڑا وثوق سے کہتا ہوں کہ آئندہ آنے والا جو لکھے گا تو جو تاریخ کے جو بہترین اگر کوئی مطلب رہے ہوں گے وزرائے اعلیٰ، وہ آپ کو پہلے دوسرے نمبر پہ نظر آئیں گے. جناب سردار لیاز ہمارے ساتھ ہیں اور یہ معاون خصوصی ہیں سرمایہ کاری اور تجارت کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ ہیں. ان سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے. بڑی جو انہوں نے پکچر پینٹ کی ہے بڑے پر امید ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو بزدار صاحب کا ٹینیور ہوگا بطور وزیر اعلیٰ وہ آنے والے وقتوں میں اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو وہ ون آف دا بیسٹ کنسیڈر کیا جائے گا. عام آدمی اس رائے سے ابھی متفق نہیں ہے. جب واپس آتے ہیں کیونکہ ابھی بریک پر جانا ہے تو میں سردار صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ انہوں نے بہت قریب سے یہ دیکھا ہے عثمان بزدار کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو. ان کی شخصیت بہت سارے لوگ ابھی جانتے نہیں ہیں. انہوں نے کیسا ان کو پایا اور ان کی جو پریورٹیز ہیں اگر ان سے ہم پوچھیں تو کیا ہیں؟ لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार तनवीर इलियास हमारे साथ हैं, मुआवन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब के सरमायाकारी और तिजारत के लिए, और गुफ्तगू हो रही है पंजाब के मामलात पर। सरदार साहब का कहना है कि एग्रो बेस्ड इकॉनमी में काम, मज़ीद डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकता है, और वो बड़े पुरुमीद हैं कि पंजाब में इस हवाले से बहुत कुछ हो रहा है। सरदार साहब, आपने चीफ मिनिस्टर साहब की आप टीम का हिस्सा हैं, उनके साथ आप काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है सीएम साहब का मीडिया में माजी के वज़राए आला के हवाले से, क्योंकि इनका ये पहला टर्म है इनकी। आपने कैसा पाया उनको, जो इश्यूज़ हैं, अदराक है उनको कि पंजाब में पुलिस कल्चर ये है, पंजाब में महंगाई है, पंजाब में ये करने की ज़रूरत है, 60% पॉपुलेशन है, इतना बड़ा सूबा है, और आने वाले दिनों में अगर तहरीक इंसाफ ने दोबारा मरकज़ में हुकूमत बनाई तो पंजाब के लोगों का वोट, उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का अदराक है उनको, और अगर मैं आपसे पूछूं कि किस चीज़ को वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ तो आपके साथ एज ए अपनी इनफरादी हैसियत में बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो सिलेक्शन की सरदार उस्मान बुज़दार की पंजाब के लिए, जो उनके पास चॉइसेस थी, इससे बेस्ट चॉइस नहीं हो सकती थी। जिनके बाहर से अपोजिशन तो वाह वेला करती है, लेकिन इंटरनल भी बड़ी साजिशों का सामना है। जो सबसे बड़ी बात है ना, किसी भी बड़े आदमी के वाइज होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप उसका देखेंगे कि उसके पास सब्र कितना है, उसके पास पेशेंस कितनी है। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर सरदार उस्मान साहब को ये पता भी होता है कि ये फ़लाँ मेरा कोलीग जो आ रहा है या जो बंदा मुझे मिलने आ रहा है ये इस तरह की साजिशों में भी मुलव्वस है, लेकिन आप कभी सरदार उस्मान के चेहरे पे आपको ऐसे तासरात नहीं देखेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे, कोई हकारत वाली चीज़ नहीं देखेंगे कि जिससे वो आपको लगे कि इनको मेरे बारे में पता है, ये समझते कि मैं इनके बारे में क्या मल्लाती साजिशों में रहता। दूसरी जो चीज़ है, मैंने कहा कि इससे बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी, उसमें यह है कि देखें, उन्होंने किसी एक इंडिविजुअल, कोई पंजाब की हमारे कोई कैबिनेट मेंबर, कोई इंस्टीट्यूशन का हेड, किसी कॉरपोरेशन का हेड उठ के अगर ये कह दे कि चीफ मिनिस्टर साहब मेरे काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, मुझ पे आर्डर इम्पोज किए जा रहे हैं, मुझे ये चीज़ कही जा रही है कि इसको इधर लगा दो, इसको वहाँ लगा दो, इसको यहाँ एकोमोडेट करो, 100% मैं अक्सर इस चीज़ को डंके की चोट पे कहता हूँ वहाँ पे बैठे हुए ऑफिस के अंदर लोगों को, अपने कोलीग को, कि यार आपको कभी इंटरफेयर किया उन्होंने, आपको इससे बड़ी फ्रीडम कहाँ मिल सकती है। अब दौड़ने वाले पे है, काम करने वाले पे है कि वो कैसे कर सकते। पंजाब पुलिस की आपने बात की, देखिए एक रिकॉर्ड, चूँकि आपसे ज़्यादा बाखबर कोई नहीं है, आप पंजाब पुलिस का माजी का रिकॉर्ड उठा के देख लें और आप पंजाब पुलिस का मौजूदा रिकॉर्ड उठा के देख लें। मतलब जो पंजाब पुलिस का जो मुतशद्दिदाना रवैया मशहूर था कि पंजाब पुलिस ज़्यादती करती है, आप इस वक्त देख लें जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में, क्या पंजाब पुलिस के आईजी आते रहे, चेंज आते रहे, सब ने अपने अपने एंड पे अच्छा काम किया, लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट तहसील के अंदर कोई उस तरह का वाक़या, कोई ऐसा सानिया जो माजी में हुए हों जो पुलिस की ज़्यादती हुई है। पंजाब जो कि बड़ा प्रोविंस है, 12 करोड़ की आबादी है, 2 लाख प्लस की पुलिस फोर्स है, और उसमें माइनर चीज़ें तो शायद हो सकती होंगी, लेकिन माजी के मुकाबले में अगर आप ये देखें तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को चूँकि ऊपर से कोई ऐसा डायरेक्टिव ही जारी नहीं हो रहा, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन ही जारी नहीं हो रही कि आपने किसी के साथ ज़्यादती करनी है, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है, कोई और विक्टिमाइजेशन करनी है। आम गवर्नर्स के हवाले से मैंने एक चीज़ बात की कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो शायद आस्ता आस्ता कुछ तो गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, कुछ उन्हें अपने रवैये चेंज करने पड़ेंगे, कि वो गवर्नमेंट का चूँकि एक्सटेंडेड आर्म्स के तौर पे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तहसील्स के अंदर, सब डिवीजन्स के अंदर वो काम करते हैं, तो उनका गवर्नमेंट की कामयाबी के लिए जितना प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए उनको ज़्यादा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। लेकिन एज़ फार एज जो चीफ मिनिस्टर साहब का तल्लक है, उनके जो डायरेक्टिव्स हैं बड़े लाउड एंड क्लियर होते हैं कि आम आदमी को रिलीफ दो, किसी आम आदमी को रोल ना नहीं है, कोई आम आदमी ख़राब या खजल नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें जो पुराना माजी का वो जो रवैया था ना कि एक चीफ मिनिस्टर जाबर किस्म का बैठा हुआ है, किसी की भी इंसल्ट कर सकता है, किसी ऑफिसर की इंसल्ट कर सकता है,
میں آپ کو بتاؤں کہ کسی آپ گریڈ 19-20 کے آفیسر کے ساتھ اگر آپ الجھے گئے، اس کو آپ برا بلا کہیں گے، یا 21ویں گریڈ والے کے ساتھ الجھیں گے، وہ طریقہ ہے یا یہ سردار عثمان والا طریقہ ہے کہ جس میں ہر آدمی کو ایک ڈیو ریسپیکٹ بھی مل رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کریں؟ ہمیں اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ بیوروکریٹس کو بالکل رسپیکٹ دیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو ان کا بنیادی کام ہے لوگوں کو ریلیف دینا، پولیس کا بنیادی کام ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، جو تھانہ کلچر ہے ابھی بھی آپ سردار صاحب پنجاب میں کسی تھانے میں چلے جائیں، وہاں پہ جو رویہ پولیس اپناتی ہے لوگوں کے ساتھ وہ انتہائی شرمناک رویہ ہے، کم جگہوں پر امپروومنٹ ہے۔ میں کیونکہ میڈیا میں کام کرتا ہوں، روزانہ میل موصول ہوتی ہے، ٹیلی فون موصول ہوتے ہیں۔ ابھی آج آپ کے ساتھ پروگرام میں آنے سے پہلے سرگودا سے میں ایک فیملی کے ساتھ بات کر رہا تھا، ان کا بچہ، اس کو اغوا کیا گیا، اس کے بعد پولیس جو اغوا کرنے والا تھا اس کو پروٹیکٹ کر رہی، وہ انہوں نے بیچاروں نے پتہ نہیں کس طریقے سے، وہ بچہ جب عدالت میں پیش ہوا تو اس نے بیان دیا، وہ واپس آ گیا، وہ انہوں نے ان کے خلاف عدالت کے اندر ہنگامہ رائی کا پرچہ بنوایا، اس کے اوپر دوسرا پرچہ بنوا دیا، اور اس جو متاثرہ خاندان ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو اصل آپ نے ملزمان کے خلاف پرچہ درج کرایا بچے کے ساتھ زیادتی کا وہ واپس لیں تو ہم آپ کا واپس لے لیں گے یہ پرچہ۔ اور اس میں ظلم بیچ میں کیا کیا انہوں نے، ایک ایف آئی آر کاٹی کہ جی انہوں نے پولیس پر حملہ کیا، اور پھر جا کر ہائی کورٹ کے جج کو بھی گمراہ کیا، پوری پولیس وہاں پر بیٹھ گئی جا کے کہ جناب اگر آپ نے ان کی خواتین کی ضمانت لے لی تو جناب ہم تو پھر وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ جو اس وقت عملی طور پر جو لوگوں کو تکالیف ہے نا وہ بہت زیادہ تکالیف ہے۔ میں عام آدمیوں سے ہم بات کرتے ہیں سردار صاحب، تو پولیس کا کلچر تبدیل کرنے میں بڑا کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ایک آرڈر چاہیے ہوتا ہے ٹاپ سے جس میں آپ یہ کہہ دیں کہ اگر کسی انسان کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ تو کے پی کے میں عمران خان صاحب نے کیا تو دوسری دفعہ ان کو لینڈ سلائیڈ وکٹری ملی، پنجاب میں یہ نہیں ہو رہا ابھی تک۔ اس میں آپ کو گزارش کروں، اچھا ہوا آپ نے کے پی کا ذکر کیا، چونکہ کے پی کی جو ہسٹری آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو کے پی کے بھائی ہیں وہ ہر 5 سال بعد ایک تبدیلی لے آتے ہیں، وہ کبھی ایم ایم اے کو چیک کرتے ہیں، کبھی اے این پی کو چانس دیتے ہیں، اور کبھی تو پی ٹی آئی کو دوسری دفعہ انہوں نے مینڈیٹ دیا اور بڑا بھرپور مینڈیٹ دیا۔ تو یہ اس چیز کا پروف ہے کہ جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کے پی کے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور لوگوں کو ریلیف ملا۔ پنجاب کی جو میں بات کر رہا تھا کہ چونکہ ایک بڑا پروونس ہے اور پولیس فورس بھی زیادہ ہے، 2 لاکھ کے قریب پولیس فورس ہے اور 36 ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، یہ جو آپ نے ایک پارٹیکولر انسیڈنٹ آپ نے بتایا، میں صرف ایک کوٹ کیا، آپ یقین کریں روزانہ اتنی میل آتی ہے۔ میں بالکل آپ کے ساتھ اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ہوتے ہوں گے، لیکن جو بھی ہماری گورنمنٹ کے نوٹس میں آئے گا ایکشن لے گی گورنمنٹ۔ لیکن جو چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایف آئی آر کے پروسیجر میں کافی ہے، دیکھیں ماضی میں یہ ہوا نا کہ ہم جب پولیس ریفارمز ہم نے لے کے آئے نا تو ہم نے اس کے اوپر 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ دیکھیں پولیس کا یہ تھا کہ آپ نے کہا جی کہ پولیس تو آپ کے یہاں پہ کنٹرول بائی مجسٹریٹ تھی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے انڈر پولیس سبارڈینیٹ تھی، آپ پولیس کا یا تو اپنا کمشنریٹ سسٹم اگر اسٹیبلش نہیں کر رہے تو پھر اس کا اپنے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا آپ میکینزم لے کے آئیں گے۔ دوسرا میں پنجاب میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جو ہمارے ڈائریکٹ آفیسرز آتے ہیں ان کا رویہ ایز کمپیئر ٹو، اس میں بھی ممکن ہے کچھ ایکسیپشنز موجود ہوں لیکن ایز کمپیئر ٹو بہت بہتر ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پہ ہمارا جو پرانا روایتی جو انگریز کے دور کا تھانے داری رویہ ہے، کچھ ہمارے پروموٹی افسرز ہوتے ہیں، اس میں میں آپ کو کہوں کہ ہم گورنمنٹ انشاءاللہ میں چیف منسٹر صاحب کو یہ کہوں گا اور وہ آگے آئی جی صاحب کو کہیں گے کہ ہمارے بہت سارے ایسے ٹیسٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کی پروموشن کے ساتھ ان کو ٹیسٹ سے گزاریں، مطلب اس میں بہت سارے سائیکالوجیکل ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے اور میڈیکل ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اس کا فیملی انوائرمنٹ بھی دیکھا جائے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاص بہت ساری بھرتیاں ایسی ہوئی ہیں 80 کی دہائی میں جو نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے جو لوگ بھرتی کیے ہیں وہ باقاعدہ کرمنلز تھے اور وہ موجود ہیں، اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں۔ اس میں آپ کو گزارش کروں کہ جو میں ماضی کے انسیڈنٹس کی بات کر رہا تھا، جو کہ آپ ایک بہت مطلب باخبر صحافی اور آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے، ماضی کے مقابلے میں اس وقت بہت بہتر پوزیشن ہے، لیکن کوئی جو چیز ہمارے نالج میں آئے گی گورنمنٹ اس کے اوپر ضرور ایکشن لے گی اور جو متعلقہ لوگ ہوں گے ان کے کیفر کردار تک پہنچائے گی کہ کسی معصوم آدمی کے ساتھ
کسی انوسینٹ کے ساتھ ایسی زیادتی ہو جائے، اور فردر کیا کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ ہم گورنمنٹ میں اس کو کیبنٹ میں بھی چیف منسٹر صاحب دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ آگے ڈائریکٹیو جاری کریں اس کے اوپر کہ فردر ہم کتنا اس کو ماڈل بنا سکتے ہیں، اور اسپیشلی گراس روٹ لیول پہ، یعنی جب فرسٹ انٹریکشن اس کی شروع ہوتی ہے کسی مرر کے ساتھ یا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے ساتھ، ایک عام آدمی کی، ایک سائل کی، دیکھیں ایک تو یہ کہ اس وقت آپ آن لائن کمپلینٹ درج کرا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ نے کافی حد تک اس کو کنٹرول کیا ہے کہ اگر ایف آئی آر کے لیے وہ جاتے ہیں تو ایک سرٹین لیول کے آفیسر کی اپروول کے بغیر، اب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مرر ہے یا ایسا ہی ہے وہ دبا دبائی کرنا شروع کر دے، لیکن اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹاپ لیول کی آپ کی اس وقت پنجاب پولیس ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، لیکن وہ جو فردر سجیشنز کی روشنی میں اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹرم ختم ہونے سے پہلے اس کو پنجاب پولیس کی بھی لوگ مثال دیں گے۔ بالکل سردار تنویر الیاس ہمارے پنجاب کے معاملات پر بات ہو رہی ہے، بڑی انہوں نے ایک بات بڑے وثوق سے کہی ہے کہ جو پولیس کی پرفارمنس ہے وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے حکومت ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال مزید اس پر بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، سردار تنویر الیاس ہمارے ساتھ ہیں، پنجاب کے معاملات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سردار صاحب کچھ سوال ڈائریکٹلی آپ کے پورٹ فولیو کے حوالے سے، سرمایہ کاری اور تجارت، ایگرو بیسڈ اکانومی کی بات ہو رہی ہے۔ جو کسان ہے پاکستان کا، پنجاب کا خاص طور پہ، اگر بینک کی سپورٹ نہ ہو، فائنینسز اویلیبل نہ ہو، تو نہ آدمی ٹائم پہ پیسٹیسائڈ صحیح یوز کر سکتا ہے، نہ کھاد ڈال سکتا ہے، نہ ہی اس کو اچھا سیڈ مل سکتا ہے۔ تو بنگلہ دیش کا ماڈل ہمارے سامنے ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بزنسز کو لون دیے، ایگرو بیسڈ جو اکانومی تھی اس کو بوسٹ دیا۔ امریکہ نے بھی کلنٹن کے دور میں جب ٹرن اراؤنڈ کیا تو وہ چھوٹے بزنسز کو جو حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو پنجاب میں جو سرمایہ، یہ جو ہمارے کاشتکار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کے لیے کوئی بینکس کا قرضوں کا ون ونڈو آپریشن کر کے کوئی اس حوالے سے کوئی بڑا قدم پنجاب کی گورنمنٹ؟ دیکھیے، ایک تو میں آپ کے اس سوال کے ساتھ ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ ریلیونٹ ہے کہ ابھی جسٹ کوئی 1-1.5 ماہ پہلے چیف منسٹر صاحب نے پنجاب میں کوئی 30 بلین کے لون، جو بالکل سمال انڈسٹری ہے، جو گھر میں 2 آدمی کام کر رہے ہیں، 4 اس نے امپلائی کیے ہوئے ہیں، یا اپنے بچوں کو، بھائیوں کو ساتھ لگائے، اس لون کی جو لمٹ ہے 1 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک ایک انڈیویجول جو ہے وہ لون لے سکتا ہے، اور وداؤٹ اینی کولیٹرل۔ اور اس کی بنیادی جو لمٹ ہے، اس پوسٹ کرونا جو آپ نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو مختلف سپورٹس فنڈ دیے، تو یہ بھی آپ اس کو سپورٹ فنڈ کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ جی عام آدمی کو ریلیف کیسے دیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بے روزگاری نہ ہو اور وہ آگے بڑھے اور 2-4 لوگوں کے لیے جاب کریٹ کرے۔ تو 1 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک وہ لون لے سکتا ہے گورنمنٹ سے بغیر کولیٹرل کے۔ اب آتے ہیں جو ایگریکلچر میں ہمارے جو چھوٹے فارمرز ہیں، اگرچہ ہمارا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ جو بینک ہے اس کے تھرو ان کو پیسے ملتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری جو ایگریکلچر منسٹری ہے اس کا ایک سپورٹ فنڈ بھی ہے جو فرٹیلائزرز کی صورت میں، لیکن میں نے لاسٹ ٹائم اس کا ایک آڈٹ بھی کروایا تھا، جس میں ہم مختلف، شاید جس کو ہم ریویو کریں گے کہ جو مختلف فرٹیلائزر کے بیگز ہیں یا مختلف جو ہمارے ٹوکن ہوتے ہیں اس کے تھرو اس آدمی کو جو سپورٹ ملتی ہے جب وہ اس کو یوز کرنے جاتا، اس کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ جو میں نے ذاتی طور پہ آڈٹ کروایا تو فارمرز کے کچھ اپنے تحفظات موجود ہیں۔ ہمارا جو چھوٹا فارمر ہے جب وہ سفر کرتا ہے تو وہ بڑے بری طرح سفر کرتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے انڈسٹری کے لیے، بالکل سمال انڈسٹری کے لیے کیا، آپ کی بڑی بجا تجویز ہے، اس کو سپورٹ فنڈ کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو ہم ریویو کریں گے بیٹھ کے انشاءاللہ پنجاب میں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایکچوئل آپ کا محنت والا ہے وہ وہی آدمی ہے جو چھوٹا فارمر ہے، اسی کی محنت کی کڑیاں ہیں پھر جو بڑے فارمر تک جاتی ہیں، اور وہ ساری آپ کے لیے ایک مین GDP کا وہ بنتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے اور اس کے حوالے سے ہم جو پاسبل کر سکیں گے۔ آپ نے ہمارا یہ دیکھا ہے چیف منسٹر صاحب کا بھی، جو آپ نے جس طرح خود کہا کہ وہ خود بھی ایک ذمہ دار ہیں، ایک عام ذمہ دار کی مشکلات سے وہ بھی آگاہ ہیں اور میں بھی آگاہ ہوں۔ نہیں، میں ان سے ایک میٹنگ میں تھا جس میں فخر امام صاحب بھی تھے، سلمان شاہ صاحب بھی تھے، نصر اللہ دریشک صاحب بھی تھے، اور وہاں پر جو گفتگو تھی وہ ساری اسی پہ تھی، بڑی ایک طویل نشست تھی وہ، اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو خود فارمرز ہیں اور اس کی مشکلات سے آگاہ بھی ہیں۔
یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پنجاب کے اندر اسپیشلی جو چھوٹا فارمر ہے ہمارا، ہم اس کے لیے جو بھی ممکن ہوگا ہم انشاءاللہ کریں گے. جو آپ نے ون ونڈو آپریشن کا دیکھیں، ہماری یہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم جہاں پہ ممکن ہے لوگوں کو دھکے یا ان کو جسٹ پھیرے لگوانا مقصد نہیں ہے، اس کو ریلیف دینا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ون ونڈو کے تحت بلکہ ان کے ڈور سٹیپ تک جا کے ان کو چیزیں فیسیلیٹیٹ کی جائے. اچھا، جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے پنجاب میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو اسمال انڈسٹریل زونز بھی بن رہے ہیں اور سی پیک کے روٹ کے ساتھ ساتھ وہ بنیں گے، کیا وہاں پر کس چیز کو زیادہ آپ پرموٹ کریں گے؟ کیونکہ جو میری بات ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ایگرو بیسڈ ہم نے پروڈکٹس جو ہیں ان کو اگر کرنا ہے، یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو سٹوریجز ہیں، کولڈ سٹوریجز خاص طور پر جہاں پر ہم ٹیمپریچر کو مینٹین کر سکتے ہیں، وہ نہیں ہے، اور وہ اس کی ایک بڑی کاسٹ ہے اس کو بنانے کے لیے. تو کیا آپ کی پریورٹیز کیا ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناٹ اونلی صرف یہ ایگری بیس ہمیں فوڈ پروسیسنگ کے اندر بڑا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن جو کولڈ سٹوریج کا بزنس ہے نا، اس کو ہمارے عام بزنس مین کے لیے بڑی اٹریکشنز ہیں. دیکھیے، یہ آپ کی ایسی پرماننٹ انکم ہے کہ اس کے اندر اگر ان نیسیسری رینز ہو جاتی ہیں، ان وانٹیڈ رینز ہو گئی، کوئی اور کلائمیٹ چینج آ گیا، تو آپ کی انکم میں کوئی فرق نہیں پڑنا. تو میں اس کو ساؤتھ اور سینٹر میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ نارتھ میں پھر ہمارے پاس یہاں سٹوریجز کا کافی ارینجمنٹ موجود ہے، چونکہ یہاں سے بھی بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں. ہمارے پاس سینٹر پنجاب اور ساؤتھ میں ہمارے پاس کولڈ سٹوریج کا بہت اس وقت ویکیوم اور پوٹینشیل موجود ہے. اور میں چیمبرز کے ساتھ، ٹریڈ یونینز کے ساتھ اور جہاں پہ بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ میں ان کو کہتا ہوں کہ کولڈ سٹوریج کے بزنس کی طرف آپ آئیں. اور یہ ایسی انکم ہے کہ یہ آپ کی پکی پرماننٹ کلیئر انکم ہے جس کے اوپر کسی چیز کا افیکٹ نہیں ہونا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ ابھی اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اور کولڈ سٹوریج جیسے ابھی ریسنٹ میں ساؤتھ کا وزٹ کر کے آیا ہوں، تو بہت سارے لوگوں نے کہا جی ہمیں آپ نے اس طرف توجہ مبذول کرائی ہے تو ہم اس بزنس کو اب اڈاپٹ کریں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ کولڈ سٹوریج کا بزنس یہاں اچھا ہوگا، اچھا ہو جائے گا. اچھا چلیں، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو یہ ضرورت ہے ایکسپورٹس ہیں اگر وہ نہیں ہوگا تو ایکسپورٹ اسی کی وجہ سے ہم بہت ساری فصلوں میں مار کھا جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، ٹماٹو جب آپ کا سمر سیزن میں آتا ہے تو پرائس کیا ہوتی ہے، جب آپ آف سیزن میں جاتے ہیں تو لوگ واویلا کرتے ہیں کہ 300 کا ہو گیا 4. یہ کولڈ سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے ہم سفر کرتے ہیں. اب ذرا تو آپ بلا شبہ آپ کوئی روایتی پولیٹیشین نہیں ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں آپ بھی. ایک ایشو جو اس وقت حکومت کو ہے درپیش پی ڈی ایم کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج، ISI کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو فوج کے سربراہ ہیں، مختلف بیانات، تقاریر، جلسے، کیا فیل ہے؟ گورنمنٹ کیسے اس کو ہینڈل کرے گی؟ بہت سارے لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے ہاتھ ہولہ رکھا ہوا ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا سلسلے کو تو یہ جو ابھی گالی گلوچ تک یا نازیبا الفاظ تک ہے یہ بات، یہ ایکسپینڈ کرے گی، مزید آگے جائے گی. اور جنرل قمر جاوید باجوہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہے، لوگوں کے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. تو آپ جہاں پر لوگوں کو ویسے ریلیف دینا، ان کے روزگار کا بندوبست کرنا، تو جو ہماری آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں ان کا تحفظ بھی ہر حکومت کا کام ہے. اس حوالے سے کیا سوچ ہے آپ کی؟ دیکھیے سمیع ابراہیم صاحب، آپ ایز اے پاکستانی میرے ساتھ اتفاق کریں گے، ہر پاکستانی اس کے اوپر اس کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ جو ادارے آپ کے ملک اور قوم کی بقا کے ضامن ہیں، ان کو ایسے الفاظ کسنا، ایسے الفاظوں سے یاد کرنا یا ایسے جلسوں میں ان کے اس طرح مخاطب کرنا، یہ تو کسی صورت کسی پاکستانی کو قابل قبول نہ ہے، نہ قابل برداشت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، جب ان کو وہ اپنا بیان اگر ان کو یاد کرایا، جب وہ آپ کو یہ دوائی دے رہے تھے کہ طالبان اور ایکسٹریمسٹ جو ہے اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں، اسلام آباد کی مارگلہ کی پہاڑیوں پہ آ گئے، تو یہ آپ کے ملک اور قوم کے ادارے اور یہ آپ کی مسلح افواج تھی. آج بھی آپ دیکھیں، ابھی ہم بریک کے دوران جو دیکھ رہے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ کون سا دن گزرتا ہے کہ آپ کے جوان، آپ کے آفیسرز شہید نہیں ہو رہے. اور اس دہشت گردی کی اس جنگ کے پیچھے جو آپ کی فوج نے قربانیاں دی ہیں، وہ دنیا کی کسی فوج کے پاس ایسی تاریخ نہیں ہے، نہ کوئی دنیا کی فوج اپنی ایسی قربانیاں دکھا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی موازنہ کر سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے جس طرح ان کو مخاطب کیا گیا، یہ آپ اپنے اینیمی ہندوستان سے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، نہ کبھی وہ جرأت کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، اور عام پاکستانی نے ان کے اس بات کو، اس بیانیے کو بالکل ریجیکٹ کیا ہے اور اس کی مذمت کی، اور لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں.
اور اس کا آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ گورنمنٹ سٹیپ لے یا نہ لے، گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ آپشنز موجود ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ ایکشن لے سکتی ہے، سٹیپس لے سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو بھی شعور رکھنے والا پاکستانی ہے اس نے اس کو نہ صرف رد کیا ہے بلکہ ان کی مذمت کی ہے، اور وہ ان سے کنارہ کش ہو رہا ہے۔ اور آپ کو فردر آنے والے دنوں میں سپلٹس بھی نظر آئیں گے، گروپس بھی نظر آئیں گے، چونکہ لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو ان سے اب ایسوسیٹ کر کے تو کوئی اپنے آپ کو باعزت نہیں سمجھتے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ سردار تنویر الیاس صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو بالکل غیر روایتی یہ سیاستدان ہیں، بڑا زبردست ان کی پرفارمنس ہے، اور ان کی جو گفتگو ہے جہاں پر جو چیز یہ سمجھتے تھے خراب ہے اس کو انہوں نے کنفیس بھی کیا، لیکن بہرحال کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ ان سے ملاقات کریں گے اور پوچھیں گے کہ اب کیا فرق پڑا۔ تب تک اجازت، انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔